बल्कि उसको रमजान के साथ जोड़ा गया। रमजान का अमल उसको रमजान के साथ जोड़ा गया। हालांकि रमजान से उसका कोई लेना देना नहीं और वो अमल ज़कात है। लेकिन होता ये है अक्सर के लोग रमजान मुबारक में ही ज़कात देते, देने वाले देते, लेने वाले देते। हालांकि ज़कात का मामला ये है, मिसाल के तौर पर गुज़िश्ता साल रमजान से पहले किसी की शादी हुई, रमजान से पहले गुज़िश्ता साल। अब लड़की के पास इतना सोना चांदी था कि ज़कात फर्ज हो जाए, इतना भी नहीं जाता माशाअल्लाह। हर माँ बाप इतना दे देते, इतना बांधे जाना कि उसमें ज़कात आ जाती है। एक लड़की ने इतना माल लेकर आई कि उस पर ज़कात फर्ज हो जाती। अब उसकी शादी भी थी रमजान से 5 दिन पहले हो गए। मिसाल के तौर पर 5 दिन पहले वो आए। अब 1 साल गुजरा है, रमजान आ गया, रमजान आ गया। अब वो ज़कात निकाल रहे एक साइड में। हालांकि उनका साल भरा रमजान से 5 दिन पहले उर्दू तारीख के वर्ष रमजान से 5 दिन पहले उनका साल मुकम्मल हो गया। अब वो रमजान के आते रमजान में या बोले 15 रोजे को ज़कात निकाल रहे हैं तो 20 दिन ज्यादा हो गए। समझ में आया? साल गुजरने को 20 दिन ज्यादा हो गए। ज़कात निकाल रहे हैं, ज़कात वो निकाल रहे हैं, लेकिन 20 दिन ताख़ीर हो गई, 20 दिन लेट हो गए। तो ये 20 दिन की ताख़ीर की वजह से वो 20 दिन के गुनाहगार ठहराए। ज़कात तो दे रहे हो लेकिन ताख़ीर से दे रहे। नमाज तो पढ़ रहे लेकिन नमाज में सुस्ती है। ज़ोहर की नमाज असर पढ़ रहे, समझ में आया? ज़ोहर की नमाज तो पढ़ रहे, कभी क़ज़ा हो रही, कभी सुस्ती हो रही। तो सुस्ती पर भी अल्लाह की तरफ से सजा है और क़ज़ा पर भी अल्लाह की तरफ से सजा है। ऐसे ही ज़कात दे तो रहे हैं लेकिन ताख़ीर हो रही। अगर 1 दिन की भी ताख़ीर है, ये 1 दिन की ताख़ीर पर भी अल्लाह के नज़दीक मुजरिम, उन्होंने गुनाह किया है, उन्होंने जुर्म किया है। ये तो उन लोगों के लिए है जो 1 दिन की ताख़ीर या 20 दिन की ताख़ीर कर कर दे रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं। अब वो लोग जो ज़कात दे ही रहे, जो ज़कात दे ही नहीं रहे हैं, ये इस साल दे दिए, पिछले सालों से दिए नहीं थे, ये इस साल दिए और पिछले साल नहीं दिए थे, उससे पहले दिए। समझ में आ रही बात? एक तो ये है कि अभी तक दिए नहीं, लेकिन हो सकता है कि मौलाना मुझे में बयान करके कि उनका दिल भर के आया होगा तो ये साल दे देते क्या? जब दिल भर के आ गया होगा, जी भर के आता है, इस साल जी भर के आया होगा तो देते करके ज़कात इस साल दी। लेकिन जब से ज़कात ऊपर फर्ज हुई थी उन्होंने नहीं दी थी माशाअल्लाह, तो उसका क्या? ज़कात इस्लाम का एक रुकन है, इस्लाम की एक बुनियाद, फर्ज नहीं है। जैसे बोलते हैं ना इस्लाम के 5 फराइज़, इस्लाम के 5 फराइज़ नहीं है, इस्लाम का एक रुकन है। ज़कात एक रुकन है, एक बुनियाद है इस्लाम की। तो ऐसे लोग जिन्होंने ज़कात गुज़िश्ता सालों की नहीं दी, गुज़िश्ता सालों की ज़कात नहीं दी, ऐसे लोगों के लिए गुज़िश्ता सालों की ज़कात देना भी वैसे ही फर्ज है जैसे इस साल की ज़कात देना फर्ज है। मिसाल के तौर पर एक आदमी पहले नमाजों में सुस्ती करता था, नमाज़ पढ़ता था, एक दो 4 नमाज़ें पढ़ लिया, कभी पढ़ लिया, कभी जुमा ही पढ़ता था। मैंने घर में सिर्फ जुमा और बाकी नमाज़ें नहीं पढ़ी। जमात वालों ने तशकील करके 4 महीने जाने के बाद उसका ईमान वापस आया। अब नमाज़ों की पाबंदी है पूरी की पूरी।
پابندی کرنا ساری نمازوں کی پابندی ہے، لیکن جو پچھلی زندگی میں نمازیں چھوٹ گئی وہ معاف ہے۔ پچھلی زندگی میں جو نمازیں چھوٹ گئی وہ معاف کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا گیا اس کی قضا کرنا پڑے گا، اس کی قضا کرنا پڑے گا، اس کی قضا کرنا پڑے گا۔ روزے چھوٹ گئے، ابھی رکھ رہے ماشاءاللہ روزے پورے مہینے کے، لیکن جس کا روزے چھوٹے ہوئے ہیں وہ روزے معاف نہیں ہو گئے۔ ہاں یہ کوئی یہ کہے کہ بھائی چلو میں نے جس کے ساتھ لگا دی میں اللہ سے توبہ معافی تلافی کر لیتا ہوں، معافی تلافی سے تھوڑی زکات معاف ہو جائے گی۔ توبہ کریں گے تو نمازیں معاف ہو جاتی ہے۔ کوئی آدمی توبہ کروں گا میں نے دن کے سارے نمازیں چھوڑ دے جو معاف پڑھ دے تو اللہ بولے گا پہلے وہ پڑھ لے میں معاف پڑھ دیتا ہوں، قضا کر لے اس کی، پہلے اس کی قضا کر لے تب جا کر اس کی معافی ہوگی۔ وہ روزے جو چھوٹ گئے ہیں، اے اللہ میں بڑا گناہگار ہوں، میں بڑا خطا کار ہوں، میں نے روزے چھوڑ دیا، میرے کو معاف کر دے، اللہ بولے گا پہلے روزوں کی قضا کر لے میں معاف کر لیتا ہوں۔ ایسی ہے معافی تلافی نہیں ہو جاتی، اس لیے کہ توبہ کی قبولیت کے جہاں بہت سارے شرائط ہیں، اس میں ایک شرط یہ ہے کہ اگر بندہ کسی عمل پر اختیار رکھتا ہو اور کر سکتا ہو تو اس کو کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر کسی نے چوری کی اور چوری کرنے کے بعد پچھتاوا ہوا، اب مال اس کے پاس میں پڑا ہوا ہے، اب وہ اللہ سے آ کر گئے اے اللہ میرے کو معاف کر دے میں نے چوری کر دیا، تو وہ معاف نہیں ہوگا جب تک چوری کا مال لکھ جائے گا، دیتا نہیں، چوری کا مال لکھ جائے گا۔ جب اختیار ہے کسی چیز کے کرنے پر ایک آدمی کو اور وہ نہ کرے پھر معافی تلافی کرے تو معاف ہونے والا نہیں ہے۔ ایک آدمی کو قضا نماز پڑھنے پر اختیار ہے، اب قضا نمازیں پڑھ سکتا ہے لیکن معافی تلافی توبہ تلافی کر رہا ہے تو نمازیں معاف ہونے والی نہیں ہے، اللہ اس کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو پچھلی جو زکاتیں رہی ہیں ان پر ان کی قضا ابھی بھی اس آدمی پر لاگو ہے جس پر زکات پڑ چکی ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ معاف ہو جاتی، ایک سال گزر گیا تو قضا زکات معاف ہو جاتی کر کے، ایسے نہیں۔ تو وہ لوگ جن پر زکات فرض ہے اور انہوں نے ابھی تک زکات ادا نہیں کی ہے، زکات فرض ہے انہوں نے ابھی تک زکات ادا نہیں کی ہے اور کئی سالوں سے ان پر زکات فرض تھی اور وہ نہیں کر رہے تھے، تو وہ اب جب تک زکات ادا نہ کرے تو زکات ان کے اوپر سے ساقط ہونے والی نہیں ہے، یعنی ان کے اوپر سے زکات اٹھنے والی نہیں ہے، ان پر قضا باقی کی باقی رہنے والی ہے۔ اب چاہے آپ نکالیں یا نہ نکالیں، نکالنے اور نہ نکالنے والے کا اختیار ہے۔ اب وہ لوگ جو زکات، یہ تو ان لوگوں کے لیے جن کی نیت ہے دینے کی، زکات دینے کی ان کی نیت ہے، ایک تو زکات میں تاخیر کی تو گناہگار ہے، قضا ہے لیکن دینے کی نیت ہے، اور ایک وہ لوگ ہیں جن کی نیت ہی نہیں ہے زکات دینے کی، زکات دینے کی نیت ہی نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے، بلکہ میں نے قرآن کی آیت جو مولانا مجدد نے اپنے یہاں پر بیان ہے، کیا بولے والذین یکنزون الذهب والفضة، قرآن کہہ رہا ہے وہ لوگ جو سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے تمہارے لیے اس پر زکات ہے۔ زکات کہتے ہیں مال کے میل کو، زکات کیا ہے؟ جیسے ہر چیز کا ایک، ہر چیز کو پاک کرنے کے لیے کوئی چیز ہوتی ہے، جیسے کپڑے ناپاک ہو گئے، صابن، کپڑے ناپاک ہے صابن ہے، اس کو برتن ہاتھ دھونے کے لیے صابن ہے، کپڑے دھونے کے لیے، بدن دھونے کے لیے صابن، صفائی کے لیے چیزیں ہوتی ہیں، چھٹا بہتر والا اپنا اس کے واسطے بھی چیزیں ایسی بہتر ہوگی۔ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا ہر چیز کا ایک صدقہ ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک صدقہ ہوتا ہے، مال کا صدقہ زکات ہے اور جسم کا صدقہ ہوتا ہے، جسم کا صدقہ، یہ جو باڈی ایک سال تک آپ کا کام کر رہی ہے، آپ کا ساتھ دے رہی ہے، اللہ اس کا بدلہ مانگے گا تو اس کا بدلہ ہوتا ہے، اس کا بدلہ، اس کا صدقہ کیا ہے؟ روزہ۔ ایک سال آپ استعمال کر رہے ہیں، ایک مہینہ اپنا کہہ رہا ہے کہ میں بھی استعمال کر رہا ہوں، روزہ آپ تو زکات ہے، مال کا میل ہے،
مال کا صدقہ ہے. اللہ فرما رہے ہیں زکات تم کو دینا ہے. سونا چاندی جو جمع کر رہے ہیں ان لوگوں پر زکات ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ باقی سارے صحابہ جب یہ آیت نازل ہوئی اگر کوئی اپنے مال کی زکات نہ دے اللہ فرماتا ہے ہم اس کے مال کو جہنم کی آگ میں تپائیں گے, اس کے پترے بنائیں گے. پترے بولے تو بسکٹ, اور اس کو پھر داغ دیں گے. اس کے پیشانی کو, اس کے چہرے کو, اس کی پیٹھ کو, اس کے زانوں کو, رانوں کو اللہ اس مال کی پترے بنا کر, بسکٹ بنا کر, گٹیاں بنا کر ایک جس نے زکات ادا نہیں کی ہے اس کو داغ دیا جائے. اور یہ داغ دینا بولے تو اس کو ہمیشہ رہنا, ایک دن کے واسطے نہیں, داغ دے چھوڑ دی کر کے. جہنم کا عذاب ایک دن کے لیے نہیں ہے کہ یہ چٹکا دے اور رکھ دو, چٹکا دے اور رکھ دو, نہیں. جہنم کا عذاب ایسا ہے چٹکا دے گی, پیشانی پر چٹکا دیں گے, اس کے بعد گالوں پر چٹکا دیں گے تو پیشانی کا اچھا ہو رہا ہے, دے پیٹھ پر چٹکا دیے تک گالوں کا اچھا ہو رہا ہے, رانوں پر چٹکا دیے تک پیٹھ کا اچھا ہو رہا ہے. تو چلتے رہے گا اوپر سے نیچے, نیچے سے اوپر, اوپر سے نیچے, اوپر, اور ساری زندگی کو اس میں گزر رہی ہے. ایسے نہیں کہ آج یہ تو کل آپ سکتے بھی نہیں. جو عذاب دینے والے فرشتے ہیں ان کو تھکن نہیں ہے, وہ تھکاوٹ سے پاک ہے, ان کے ہاتھ پر نہیں دکھتے. اپنے بھی تو ایک کام کرے تو ہاتھ پر دکھتے, دو دن تک کرے نہیں, ہاتھ پر دکھ رہے تو کم سے کم طبیعت چڑھ جاتی ہے, کھینچنا ایسا طبیعت چڑھ جاتی ہے. لیکن جہنم کے فرشتوں کی طبیعت بھی نہیں چڑھتی, ان کا کام ہی ہے. اور کب تک ہے آدمی سوچ نہیں سکتا, کب تک چڑھ کے دیکھتا, سوچ نہیں سکتا. اس لیے کہ جہنم کی زندگی لامحدود ہے, کبھی ختم نہیں ہوگی. سال گننے کی ضرورت نہیں, دن گننے کی ضرورت نہیں, مہینے گننے کی ضرورت نہیں. کیا کر رہا ہے گن کی, کیونکہ ٹائم بدلنے والا نہیں ہے. جیسے دنیا میں بولتے نا زمانہ بدلے گا, اچھے دن آئیں گے, وہ وہاں ہے نہیں کچھ. جو دن چل رہا ہے وہی دن چل رہا ہے. جنت والوں کے مزے کے دن تو مزے کے دن, جہنم والوں کے دکھ کے دن تو دکھ کے, اور کچھ بدلنے والا نہیں ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بلکہ سارے صحابہ نے جب یہ قرآن کی آیت سنی کہ اپنے مالوں کی زکات دو, اگر تم اپنے مالوں کی زکات نہیں دو گے تو اللہ کا قیامت کے دن یہ تمہارے مالوں کو, سونے کو, چاندی کو, پیسوں کو اور مال تجارت, ایسا مال جس پہ جو تجارت کی غرض سے لیا گیا تھا, یہ سارے مالوں کو اللہ جہنم میں جلائے گا, اس کو تپائے گا, اس کی بٹیاں بنائے گا, اس سے تمہارے جسموں کو داغ دیا جائے گا. صحابہ نے سنی, صحابہ بڑے ڈر گئے, فکر مند ہوئے, لیکن یہاں ماننا آ گئے, مارکیٹ سے پیسے دینا پڑا. بہت سارے لوگ تو یہ بولتے زکات ٹیکس کی جیسا لگتا ہے, بہت سارے نہیں دینے کا ہے تو زکات اپنے مال کی جلد میں وہ کہ گائے کو لانے پیسے, گائے کو زکات وغیرہ دوں گا. حالانکہ زکات تو 40واں حصہ ہے, زکات 40واں حصہ ہے. 40واں بولے تو 2.5%, 100 روپے کو 2.5 روپے, اتنا کم ہونے کے باوجود زکات بوجھ پڑ رہی. وہ تو اللہ کا احسان ہے اس امت پر, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ نے یہ احسان کیا ہے ہمارے اوپر کہ ایک بھائی کی زکات دوسرا بھائی کھا لیتا. احسان ہے, ایک بھائی کی زکات, ایک بہن کی زکات دوسری بہن کو چل جا رہی. پرانی قوموں پر زکات فرض تھی آدھا مال, 1 لاکھ کے 50,000 ڈیٹر, اپنے کو 1 لاکھ کو 6,000 روپے دینا پڑا, 2,500 روپے 1 لاکھ کو, آدھے کو آدھا. اور وہ آدھا بھی کسی کو دینے کا نہیں ہے, ایک پہاڑ پر لے جا کر رکھو, آسمان سے آگ آئے گی, اس کو جلا دیں گے. کوئی زکات کا مطلب, زکات کا آپ نے ٹائم پر رہتا تھا, پورے پہاڑ کالے ہو جاتے تھے, جل جل کے پورے پہاڑ ہرے رہتے تھے, ایک بھی زکات نہیں دیتا. اگر ایسا ہوتا جیسے نماز مسجد میں پڑھنا ضروری ہے
اور لوگوں کے مسجد آنے کی وجہ سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اتنے لوگ نمازی ہے. جیسے نماز سمجھ میں آئی بات، جیسے نماز مسجد میں ضروری ہے اور یہ پتہ لگتا ہے کہ بھولا ماموں، بھولا چچا، بھولا بھائی، بھولا خالو، نانا، دادا یہ نماز پڑھتے ماشاءاللہ مسجد میں نمازی آدمی پہچان میں آئے. ایسے ہی اگر شریعت میں ایسا ہوتا تمام مالدار ایک رات مسجد میں آؤ، وہ مالدار جنہوں نے زکات دی ہے، جن پر زکات فرض ہوتی وہ ایک رات رمضان میں مسجد میں آیا کرو. اللہ ان کو بلایا اور ان کو الگ سے انعام دیتا، بلا کے پتہ لگ جاتا کہ کتنے مالدار ہیں جنہوں نے زکات دی، کتنے مالدار ہیں. بہت سارے تو زکات کو ٹیکس سمجھتے، بوجھ. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس کہا یا رسول اللہ دعا کرو میں بہت غریب ہوں، حالت میرے بڑے خراب، سب کافی کی زندگی گزر رہی، دعا کر دو اللہ مال میں برکت دے، برکت والی روزی دے. اللہ کے نبی کہنے لگے تو برکت والی روزی برداشت نہیں کرے گا، جلدی جیسے چل رہا ویسے چل دے، اس میں خوش رہے، روزی کی دعا مت کرائے. بہت اصرار کرے، انہوں نے بہت اصرار کرے. اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کر دعا کر دی، اے اللہ اس کے مال میں برکت دے دے. بکریاں والے نے اللہ نے بکریوں میں برکت دی، اتنی برکت دی روایتوں میں ہے کہ جس گھر میں وہ رہتے تھے وہ گھر ان کو چھوٹا پڑنے لگ گیا، تو وہ لوگ مدینے سے باہر چلے گئے. وہ مدینے سے نکل کر باہر جنگل میں جہاں ان کی بیٹی تھی باغیچہ تھا اس میں رہنے لگے. اب وہ جگہ بھی ان کو کم پڑنے لگی تو پھر اور دور چلے گئے. اتنی برکت تو مدینے سے نکل کر جب وہ دور گئے فرض نمازوں میں تاخیر ہونے لگی، فرض نمازوں میں تاخیر ہونے لگی، کبھی ہارے میں کبھی، پھر وہاں سے اور دور گئے تو پھر جمعے کو بھی تاخیر ہونے لگی. پھر اللہ کے نبی نے بولے تھے اتنی اچھی چیز نہیں ہے، جیسی چل رہی ویسی چل رہے تھے، لیکن مانے نہیں، برکت کی دعا ہونا تھا. منافق تھے. بڑے دھیان سے سننا من کی بات، قرآن نے اس واقعے کو بیان کیا اور وہ میرے اور آپ کے لیے ہے. قرآن نے اس واقعے کو میرے اور آپ کے لیے بیان کیا ہے ان لوگوں کے لیے جن پر زکات فرض ہوتی ہے. تو چلو اللہ کے نبی سال گزر گئے، اللہ کے نبی نے صحابی کو کہا زکات وصول کرنے والوں کو کہ جاؤ زکات وصول کر کے لاؤ مجھے لگا. جب اللہ کے نبی کا قاصد ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے وہ جملے بولے زکات تو ہم کو ٹیکس محسوس ہوتی ہے، جزیہ محسوس ہوتا ہے، جرمانہ لگتا ہو. زکات دینا تو ایسا لگتا ہے بولے جیسے ٹیکس دینا ہے، جرمانہ دینا ہے. انہوں نے زکات دینے سے کیا کر دی؟ زکات دینے سے خبر پہنچی اللہ کے نبی کے پاس. قاصد نے آ کر کہا کہ وہ دینا نہیں پڑا زکات. اللہ کے نبی کو پہلی بار حالات ایسے بگڑنے والے تھے. اللہ نے قرآن اتار دیا، قرآن اترا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ وہ مال جن کی محبت ان کے دلوں میں بیٹھ چکی ہے اس مال کی محبت نے ان کو منافق بنا دیا. نفاق ان کے دل میں پیدا ہوا اور اللہ فرماتا ہے ان کا نفاق، قرآن نے بڑے دھیان سے سنا، اللہ کہہ رہا ہے میں ان کا نفاق قیامت تک ختم ہونے بھی نہیں. کیا فرمایا؟ ہدایت ہی نہیں دوں گا اس کو، اس کا نفاق نکلے گا ہی نہیں. اللہ فرما رہا ہے اسی حال میں میرے پاس آئے گا وہ مالدار جس کے دل میں مال کی محبت ہے، زکات اس کو اچھی نہیں لگتی. تو زکات اسلام کا رکن، اور زکات کے بغیر اسلام مکمل نہیں. اسلام مکمل نہیں ہوتا جس کی زکات ادا نہ کرے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا اسلام مکمل نہیں، اس کا دین مکمل نہیں، اس کے دین میں نقص ہے. اب ہم نے سنے ماشاءاللہ کتنے پر زکات ہے اور کیسی زکات ہے. 87 گرام سونا اگر کسی کے پاس ہے اس پر زکات 87 گرام خالی سونا ہے. بڑے دھیان سے مولانا نے جو مسائل بیان کیے کسی کی سمجھ میں آئے گی کسی کے نہیں آئے گی. خالص اگر کسی کے پاس سونا ہے، پیسے نہیں ہے، ایسا کوئی تجارت کا مال نہیں ہے جو اس کو بیچنے کی نیت سے لیا ہوا ہے، یا چاندی نہیں ہے، خالص سونا ہے، خالص سونا ہے. اگر وہ 87 گرام 7.5 تولے ہے سونا،
चंद बोले किसके पास रहता नहीं, होगा नहीं, बहुत जनों के पास होगा। तो 87 ग्राम में तो ज़कात खालिस सोना है। अगर खालिस चांदी है तो 612 ग्राम, 612 ग्राम अगर खालिस चांदी है, सोना नहीं है, पैसे नहीं है, माले तिजारत नहीं है, यानी ऐसी कोई चीज नहीं है जो बेचने की नीयत से दी हुई है, सिर्फ चांदी है, अगर 612 ग्राम चांदी है तो आप पर ज़कात है, वरना नहीं है। अच्छा, कुछ सोना कुछ चांदी, कुछ सोना है कुछ चांदी है। अब ये देखा जाएगा कि सोना कितना है ये नहीं और चांदी कितनी है ये नहीं, बल्कि सोने की कीमत कितनी है आज के भाव के हिसाब से, चांदी कितने रुपए की होती है आज के हिसाब से, आज के हिसाब से सोना कितने का, चांदी कितने की। फिर ये देखा जाएगा वो अगर इतने पैसे होते हैं कि उससे 612 ग्राम चांदी खरीद की जाए तो ज़कात। अगर आसान अल्फाज में आप ये मसला समझे, आसान अल्फाज, इतने उलझनों में न उलझकर आसान अल्फाज में ये कहा जाए कि भाई आपके पास थोड़ा सा सोना, थोड़ी सी चांदी, थोड़े से पैसे, अरे खादा पलाट, थोड़ा थोड़ा सब है। अब ये थोड़ा 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 एक जगह करो, एक जगह करके ये थोड़ा 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 अगर इतने पैसे बनते कि इससे 612 ग्राम चांदी खरीद की जाए, इससे 612 ग्राम चांदी खरीद की जाए, उससे भी आसान अंदाज में अगर आपको 612 ग्राम चांदी नहीं समझनी, 2.25 लाख रुपए या 1,80,000 या 1,70,000 रुपए आपके हो जाते होते, 1,70,000, 75, 80, इतने पैसे अगर कुछ सोना कुछ चांदी कुछ पैसे जमा थे और कुछ प्लाट नहीं हुआ था, अगर 2.25 लाख रुपए हो गए, ये सब जमा करके आप पर ज़कात हो। सोना चांदी पैसे प्लाट, ये प्लाट तो मैं मिसाल के तौर पर बोला, कोई ऐसी चीज है जो बेचने की नीयत से दी गई है, बस 2 गाड़ियां हैं, एक बेचने की नीयत से चलाने के वास्ते, मोबाइल भी महंगे हो गए, 30,000, 32,000, 40,000, 50,000, तो ये मोबाइल भी एक तो वापरने का, एक बेचने के वास्ते दी हुआ है अपने पास। यानी बेचने की नीयत से दी हुई चीज और पैसा और सोना और चांदी, ये 4 चीजें हैं, ये चारों चीजें थोड़ी थोड़ी अगर किसी के पास है और वो 2.25 लाख रुपए तक पहुंच रही है तो उस पर ज़कात। अब कोई ये कहे कि भाई मेरे पास सोना तो बहुत दिनों से है, चांदी भी बहुत दिनों से है, लेकिन बहुत थोड़ी है, पैसे तो मेरे पास अभी 20 यूनिट मेरे बीच, सोना चांदी इतना बहुत दिनों से है, लेकिन इतना नहीं है कि उसमें ज़कात आ जाए। 2.25 लाख का तो है नहीं, 2.25 लाख का सोना चांदी है, बहुत दिनों से है, लेकिन 2.25 लाख का नहीं है, पैसे है लेकिन अभी पैसे तो रमजान के पहले की भी सोना चांदी है 1,20,000 है, 80,000 की बीसी उड़ गई, 2 लाख हो गए, अब बीसी नहीं उठी। अब कोई ये कहे कि भाई ज़कात पे कैसे साल गुजरना जरूरी है, ज़कात को साल गुजरना जरूरी है चीज पर, पैसों पे तो गुजरी नहीं है, अभी तो रमजान के पहले 20 मिनट सुन ले, थोड़ा चांदी, थोड़ा सोना, थोड़े पैसे और थोड़ी तिजारत का माल, थोड़ा थोड़ा है। अगर ये थोड़े थोड़े में से कोई एक भी चीज ऐसी है जिस पर साल गुजरा हुआ है, मिसाल के तौर पर सोना है और बाकी सारी चीजें अभी अभी आई हुई है ताजी ताजी, लेकिन सोना ऐसे जो पहले से रखा हुआ था उस पर साल गुजर गया, तो अब ये जो 3 चीजें और एक चांदी आ गई, पैसे आ गए, ये तिजारत का माल है, ये चीजें तो अभी ये साल में चाहिए अपने पास, सोना पुराना था उस पर साल गुजर गया था, तो अब एक पर साल गुजर जाने की वजह से पूरे माल की ज़कात देना होगा। ऐसा जरूरी है सब पर साल गुजर जाना, अलग 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 किसी एक चीज पर भी साल गुजर गया तो सबकी ज़कात देना जरूरी है। ज़कात देना जरूरी से पहले ध्यान से सुनना बात, जो लोग ज़कात देते माशाअल्लाह, अल्लाह और देने की तौफीक दे और सही जगह देने की तौफीक दे, और देने की तौफीक दे, सही जगह देने की तौफीक दे और पूरी पूरी देने की तौफीक दे।
معاویہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مرحوم میں نے سنا ابھی، معاویہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایمان والا اپنی زکات ادا کرے اور زکات کا حق ادا کرے، جیسی دینا ہے، جتنی دینا ہے اور جس کو دینا ہے، برابر تینوں چیزیں برابر ہو، تو معاویہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ نے زکات میں وہ برکات رکھی ہیں، وہ برکتیں رکھی ہیں کہ انسان ان برکتوں کے بوجھ کو اٹھانا پائے گا، برداشت نہیں کر پائے گا، ایسی برکتیں اپنی آنکھوں سے دیکھے گا جو زکات صحیح طرف پر نکال دے گا۔ حقیقت بات ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے زکات برکتوں کے لیے، زکات سے مال گھٹتا نہیں بڑھتا، زکات سے مال گھٹتا نہیں ہے بڑھتا ہے۔ تو ایک تو ضروری ہے کہ زکات دے، پوری پوری دے، اس سے زیادہ ضروری ہے کہ زکات کس کو دے، اس سے زیادہ ضروری ہے کہ زکات کس کو دے، ورنہ ہوگا یہ زکات جس کو دیے تھے اس کے بچے نے عید کے دن مست کپڑے دینا، اور جس نے دیا تھا اس کے بچے کے کپڑے الگ ہی دیے، فرق دکھ رہا تھا۔ زکات دینے والا اسٹینڈرڈ دکھ رہا، زکات دینے والا اسٹینڈرڈ نہیں دکھ رہا، سمجھ آئے؟ کوئی دکان پر گئے کرانہ لینے کو، زکات دینے والا 100 کلو کاجو بادام دینے والا، اور لینے والا ½ کلو کاجو پستہ بھی دے دیتا۔ بچوں کو انجیر پسند ہے، سرپور میں سے انجیر کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن انجیر بھی کھانے کو بچوں کو پسند ہے، پتہ یہ لگا مستحق تک پہنچی۔ زکات مستحق تک پہنچنا ضروری ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے صاف فرمایا، بلکہ ہم نے بہت بار سنی وہ حدیث، ایک آدمی زکات دینے کے لیے نکلا، پہلے دن گھما تو چور کو دے دیا، پھر تیری زکات قبول۔ حدیث میں فضائل زکات میں کتنے بار پڑھ جاتی پورے سال میں، گناہگار خواہشہ عورت کو زکات دے دیا، زکات قبول۔ پھر تیسرے دن پھر نکلا، پھر کس کو دے دیا زکات؟ مالدار کو زکات دے دیا، زکات قبول۔ ایسے آدمی کو زکات نہ دیں کہ جس سے ہمیں اندیشہ ہو کہ ہاں غریب تو ہے، محتاج بھی ہے، مسکین بھی ہے، لیکن ابھی اگر پیسے دے ادھر جا کے کیا کریں معلوم نہ پڑے، پھر بھی کیا کرو زکات ہے، غریب ہے اور ادھر غریب نے جا کے جوا کھیل لیا، غریب نے جا کر کوئی حرام کام کر لیا، غریب نے جا کے موبائل لا لیا، بتاؤ یہ کون سا غریب ہے؟ محتاج تو وہ ہے جس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، محتاج وہ ہے جس کو اگر زکات کی رقم دی جائے تو وہ کرانہ دکان پر جا کر پہلے گھیو لائے، آٹا پسائے اور وہ روٹی کھائے۔ تو زکات دینا جتنا ضروری ہے، کن لوگوں کو دی جا رہی ہے یہ بھی ضروری ہے، اور ان لوگوں سے جو بچے جو منہ سے آگے بڑھتے زکات، اللہ حفاظت کرے۔ زکات کیا بولے بھائی؟ حدیث میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا زکات مال کا وہ خبیث حصہ ہے، مال کا میل ہے، سب سے گھٹیا مال اگر کوئی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا وہ زکات ہے، اور وہ منہ سے مانگ جائیں گے، اللہ حفاظت۔ اس لیے جو حضرات زکات دیتے ہیں دیں، اور بہت دیں اور پوری پوری دیں، لیکن فکر یہ کریں کہ ہماری زکات صحیح جگہ پر لگنے میں، اس لیے کہ اگر صحیح جگہ زکات نہیں پہنچی تو زکات قبول نہیں، زکات قبول۔ اس لیے پوری تحقیق کریں، تحقیق کے بعد ہم زکات دیں۔ اس لیے جتنا زکات دینا فرض ہے، ایسے ہی زکات کس کو دینا اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ زکات صحیح جگہ پہنچی اس کا علم رکھنا اور اس کے بارے میں تحقیق کرنا بھی فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو کسی بھی باتوں پر عمل کرے۔ ہر ایک بات یہ ہے وہ سونا چاندی جو ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، بچوں کے جہیز جانے کے لیے جیسے ماں بنا کے رکھتی بچی کے راستے، یا پھر اس مہر کے لیے کوئی ماں باپ بنا کے رکھتے کہ ہمارے بہو آئے گی تو اس کے مہر کے واسطے بنا کے رکھتے تھے، کم بھاؤ میں بنا کے رکھتے تھے، عادت آگے بھاؤ بڑھ جائیں گے، اب وہ سونا گھر میں پڑا ہوا ہے تو اس کی زکات کون دے گا؟ اب اس کے لیے شادی تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ شادی ہوگی تو بیٹی لے کے جائیں گے تو وہ جوئی دے گا، کیونکہ زکات تو اکثر عورتوں پر فرض ہے، تولے آدمی لے رہے، زکات اکثر عورتوں پر فرض ہے، دینا کس کو پڑ رہا؟ آدمیوں کو دینا پڑ رہا۔ اور یہ بھی کوئی عذر نہیں ہے کہ زکات تو آئی عورت پر، اب آدمی بول رہا دینا وہی تیرے کو زکات دینا، لڑکی بننے کے پیسے بھی دے دے نہیں، زکات تو پیسے نہیں ہے۔ اب آدمی یہ بولے کہ بیوی بولے میرے پاس پیسے نہیں، شوہر بولے میرے پاس بھی نہ ہے، رمضان لگے جب سے روزے میں کمانے کا جا رہے، لیکن زکات اس کے واسطے کیا کرنا پڑے گا؟ تو بیوی کو بولو آسان شکل یہ ہے، تیرے اوپر زکات فرض ہے، تیرے پاس جو سونا چھوٹا اس
मुझे तोड़ के दे दे, ना रहेगी बात न बिजली, तोड़ दो। आसान शब्द है, ज़कात देने ही देना है। आपके पास ये उज्र है नहीं कि हम कहाँ से पैसे की कहाँ से देंगे ज़कात। अरे ज़कात का माल पड़ा होगा तुम्हारे ऊपर, ज़कात देना जरूरी है। तो वो माल, वो सोना, जो जेवरात, वो मंगलसूत्र जो माँ ने बेटी के लिए ली हो या फिर बेटे की माँ ने बहू के वास्ते लेकर रखी और उस पर साल गुजर गया, कम पैसों में लिए थे, बना के रख लिए थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन भाव बढ़ गए। तो वो जो घर में पड़ी हुई चीज है उसकी ज़कात देना मापन ही है, जिसमें लेकर अब बाप ज़कात देगा। बेटी की तरफ से लिया है तो बाप ज़कात देगा, बहू के लिए लिया है तो ससुरा ज़कात देगा, साथ ज़कात देगी। दोनों में से कोई भी देगा ज़कात, लेकिन ज़कात दी जाएगी जब तक ये चीज बेटी के हाथ में ना चली जाए या बहू के हाथ में ना चली जाए, तब तक ज़कात देने का इख्तियार माँ बाप का, जिन्होंने चीज बनाकर रखी हुई है। इसलिए इस बात का भी ख्याल रखें। और ज़कात निकालने के अंदर कुछ रकम का एतबार होगा, जो भाव अभी मार्केट में चल रहा, लेने के भाव से ज़कात नहीं दी जाती, बल्कि जो भाव रोज़मर्रा में मार्केट के अंदर जो भाव चलता है उस एतबार से ज़कात दी जाती है।